बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रावलपिंडी के इलाके अडियाला से 3 ख़तरनाक दहशतगर्द गिरफ़्तार किए गए हैं और ये दहशतगर्द अडियाला जेल के बहुत करीब थे और इनसे अडियाला जेल के नक्शे भी बरामद हुए हैं। ये दहशतगर्द कौन थे और इनका मंसूबा क्या था और अब तक इन्होंने क्या ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं, ये आज के वीलॉग में हमने आपके साथ शेयर करने हैं। और इसके साथ साथ चूँकि अडियाला जेल में हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं वो मौजूद हैं, जिनमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ लाई और दीगर लोग जो हैं वो कैद हैं, तो बाज़ कैदियों को फौरी तौर पे किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। किस किस को और किस जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा होंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ख़बर यह भी है कि बनी गाला में मुकीम या कैद बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए अहम तरीन शख्सियत बनी गाला जा रही है। ये मुलाकात क्यों की जा रही है और क्या इस मुलाकात के पीछे ये जो गिरफ़्तार दहशतगर्द हैं इस कार्रवाई का कोई ताल्लुक है या कि कोई और मामला है, ये भी आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीलॉग का आगाज़ करेंगे पेशावर हाई कोर्ट से, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला जारी किया गया है, बड़ा हुक्म जारी किया गया है। हुक्म है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, क्योंकि ये जो आज़ाद मुंतखब हुए थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, लेकिन अब इनकी जो कानूनी पोजीशन है मेरा ख्याल है वो आज़ाद की है, क्योंकि इनके वो जो सर्टिफिकेट्स थे या वो जो इलामिये थे जो इन्होंने जमा करवाए कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे हैं, अब मेरा ख्याल है वो तो एक्सेप्ट नहीं हुए। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुए तो फिर कानूनी तौर पर तो ये सारे के सारे आज़ाद ही हैं ना, क्योंकि ये किसी सियासी जमात का हिस्सा तो है नहीं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा रही। तो लिहाजा इस मामले पर जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में रजू किया गया था, तो कल मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि इनको अबूरी रिलीफ मिला है, 1 दिन का रिलीफ मिला है। और पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो सीटें मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ को तकसीम की गई हैं मखसूस नशिस्तों की, इन मखसूस नशिस्तों पर आने वाली ख़वातीन और अक़लियती मेंबरान से हलफ लेने से रोक दिया था। अब इसमें मज़ीद तोसी कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये जो नए अरकान असम्बली हैं जिन्होंने हलफ उठाना था, इनको जो है वो 13 मार्च तक अपने हुक्म इम्तरा में तोसी किया, यानी कि वो अब 13 मार्च तक हलफ नहीं उठा सकेगी। लेकिन चूँकि ये एक शॉर्ट ऑर्डर है, जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो तब पता चलेगा, क्योंकि ये जो है वो एक ज्यूरिडिक्शन का इशू भी है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट जो है वो कोई ऐसा हुक्म जारी कर सकती है कि जो दीगर सूबों पर भी जो इम्प्लीमेंट किया जा सके। यानी कि देखें ना, ये मामला सिर्फ पेशावर की हद तक नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर तो ये फ़ैसला लागू हो जाएगा, तो क्या पंजाब में भी ये फ़ैसला लागू होगा, क्या सिंध में भी होगा और क्या कौमी असम्बली मरकज़ में भी लागू होगा? ये डिटेल फ़ैसला जब आएगा वो हो सकता है कि शाम तक आ जाए या कल तक आ जाए, उसमें हकीकत जो है वो सामने आएगी। क्योंकि एक तो सदारती इलेक्शन होने जाना है, फिर उसके बाद सेनेट के इंतखाबात हैं, तो सदारती इलेक्शन चूँकि 9 मार्च को होना है, तो लिहाजा ये बड़ा मैटर करेगा कि उससे पहले किन किन असम्बलियों के अरकान जो हैं वो हलफ उठाते हैं और उनकी तादाद मुकम्मल होती है। लेकिन फ़िल वक्त तहरीक इंसाफ को एक तरह से रिलीफ मिला है कि उनको जो है वो इस पर स्टे ऑर्डर मिल गया है, लेकिन हतमी फ़ैसला बाकी है, क्योंकि अभी तो केस के मेरिट्स पे बात होनी है। अभी तो जो कानूनी सवाल हैं उनके जवाब आने हैं, वो जवाब आएंगे, बतलाना पड़ेगा कि जी किस कानून के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें अलाट की जाएँ। और ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये सीटें जो हैं जो कि आज़ाद के कोटे में आती थीं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी हैं। तो इन सवालात के जवाब आने पे असल में ये केस जो है वो हल होगा, फिर पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। और दूसरी ख़बर है जनाब शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने वो दावा नहीं कर दिया, उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया है, क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा जो है वो अपोजिशन को दिया जाता है। हालांकि इमरान खान ने मिसाके जमहूरियत के इस मुआहदे की इस शिक को भी मानने से इनकार किया था। ये मिसाके जमहूरियत में तय हुआ था ना कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ओहदा है वो अपोजिशन के पास होगा और मोस्टली अपोजिशन लीडर ही उसको जो है वो उसके हेड होते हैं, प्रेजाइड वो करते हैं। लेकिन चूँकि अपोजिशन के पास होता है तो अपोजिशन ये ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन लीडर हो, लेकिन जिसे भी अपोजिशन लीडर या अपोजिशन के मेंबरान नामज़द करें वो भी हो सकता है, होगा अपोजिशन के पास ही।
اب شیر افضل مروت صاحب نے خود اناؤنس کر دیا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ماضی میں مرحوم نوابزہ نصر اللہ خان جو ہیں ان کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ مختلف الخیال پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ کم از کم ایجنڈے پہ متفق کر لیا کرتے تھے. یعنی کہ ایک وقت تھا کہ میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے جی ڈی اے کے نام سے ایک سیاسی اتحاد قائم کر دیا جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور دیگر مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل تھیں. تو جی ڈی اے کے سربراہ کے لیے مشاورت کی جا رہی تھی، تو جب مشاورتی اجلاس جاری تھا اسی دوران اجلاس کے بیچ میں سے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب باہر آئے. تو میڈیا والوں نے سوال یہی تھا کہ جی کون سربراہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جی سب نے متفقہ طور پہ مجھے سربراہ جو ہے وہ اتفاق کیا ہے کہ میری سربراہی ہوگی. حالانکہ یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو پھر ان کے اناؤنس کرنے کے بعد تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھی بالخصوص نوابزہ نصر اللہ خان صاحب، تو انہوں نے کہا چلیں اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو چھوڑیں، بس انہی کو کر دیتے ہیں. تو ایسی ہی حرکت جناب شیر افضل مروت صاحب نے کر دی ہے کہ کسی نے اناؤنس نہیں کیا. اناؤنس کون کرے گا جی؟ ظاہر ہے پارٹی کا جو اس وقت تک جس کو عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے سربراہ ہوں گے، جناب بیرسٹر علی گوہر صاحب یا عمر ایوب، یہ اناؤنس کریں. اچھا وہ اناؤنس نہیں کر رہے. گوہر صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے، لیکن چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا یہ اس حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. لیکن شیر افضل مروت نے کہا میں ہوں گا اور مجھے کر دیا گیا ہے. حالانکہ کل اس حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ جناب بیرسٹر علی گوہر صاحب ہوں گے اور پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ اسد کیسر صاحب ہوں گے. لیکن ابھی نہ تو اسد کیسر صاحب کے حوالے سے کوئی حتمی اعلان سامنے آیا ہے، نہ ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے پگڑی اپنے سر پہ باندھ لی ہے. دیکھیں وہ ایسی حرکتوں سے تحریک انصاف کو کہاں کہاں تک لے کے جاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اب جناب اپنے ویلو کی جو دیگر مین سٹوریز ہیں ان کی طرف آتے ہیں. بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ بشرا بی بی بنی گالہ میں اس وقت قید ہیں اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے. ان کو جب سزا ہوئی تھی توشہ خانہ میں تو اس سزا کے بعد ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا تھا. تو ان کی سزا کے بعد سے وہ وہاں پہ موجود ہیں. لیکن بشرا بی بی نے یہ درخواست بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی نا کہ جی ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے، اور ان کی یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. لیکن انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی چونکہ سابق خاتون اول ہیں اور ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہو سکتے ہیں، اڈیالہ جیل میں مناسب نہیں ہے ان کے لیے جو قیام ہوگا قیام وہ، کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی خواتین کی تعداد زیادہ ہے، جگہ کم ہے، تو لہٰذا سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا ہے. لیکن بشرا بی بی کا یہ کہنا تھا کہ جی انہیں وہاں شفٹ کیا جائے. تو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اور اس حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہے. اور وہی رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ چونکہ سیکیورٹی ایشوز تھے اس وجہ سے ان کو شفٹ کیا گیا. لیکن عدالت نے ایک قانونی نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا ہے، یہ پرائیویٹ گھر ہے، کیا اس گھر کو سب جیل قرار دینے سے پہلے اس کا جو مالک ہے کیا اس سے اجازت لی گئی؟ اب مالک کون ہے؟ مالک ہے جناب عمران احمد خان نیازی، سابق وزیر اعظم پاکستان. اور بشرا بی بی کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا، حالانکہ سرکاری وکیل نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے، اور بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ جی بالکل بھی اجازت نہیں لی گئی، ان کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس پر عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کے مجاز افسر کو حکم دیا کہ وہ بنی گالہ جائیں، بشرا بی بی سے بھی ملاقات کریں اور وہاں پہ بشرا بی بی کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی رپورٹ پیش کی جائے. اور بشرا بی بی کی صحت کے متعلق بھی ظاہر ہے وہ آپ کو علم ہے نا کہ بشرا بی بی نے کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ بیمار ہیں، اور پھر یہ بھی مسلسل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا ہے، وہ اسی کمرے تک میں قیام کرتی ہیں اور ان کا کھانا بھی جیل سے آتا ہے، انہیں گھر کا کھانے کی بھی سہولت نہیں مل رہی، اور ان کو ایون کہ جو دن کی روشنی ہے وہ بھی ان تک نہیں پہنچ پاتی. کمرے کی تمام جو کھڑکیاں اور دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، کھڑکیوں کے باہر جو ہے وہ پیپر لگا دیے گئے ہیں تاکہ وہاں نہ تو کوئی دیکھ سکے اور نہ ہی بشرا بی بی کسی کو دیکھ سکیں. وہ مکمل طور پہ قید تنہائی کا شکار ہیں. لیکن اب عدالت نے اس معاملے پہ مجاز افسر کو حکم دیا ہے کہ وہ جائیں اور حقائق جو ہیں
وہ عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور سر اب بات کریں گے اڈیالہ میں پیش آنے والے واقعہ کی۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہائی پروفائل لوگ ہیں جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ چونکہ 3 بڑے نام ہیں تو یہ وہاں پہ قید ہیں، اور اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ رہتی ہے۔ میں نے آئی تھنک کہ گزشتہ ہفتے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، چونکہ کچھ واقعات پیش آئے تھے۔ ایک تو افغانستان کے نمبروں سے کئی مرتبہ اڈیالہ جیل کی جو لینڈ لائن ہے، جو فون ہے، وہاں پہ فون آ رہے تھے اور دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ ہم اس جیل کو اڑا دیں گے۔ اور اس سے قبل بلوچستان میں مچھ جیل پہ بھی حملہ ہو چکا ہے۔ اچھا، مچھ جیل پہ حملہ ان دنوں میں ہوا تھا جب یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان کو مچھ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ یہ اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد اڈیالہ جیل میں جب یہ دھمکیاں آئیں وہاں پر سیکیورٹی الرٹ ہوئی، اور اس سے پہلے جب تحریک انصاف کے کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے تھے نا، اسپیشلی عمران خان کے کیسز تھے، اور تحریک انصاف کے الیکشن سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے جو کیسز تھے، یہ اسپیشلی تحریک انصاف کے وہ انٹرا پارٹی انتخابات والا معاملہ جو تھا، لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ تھا، لوگوں کی گرفتاریوں والے معاملات تھے، یعنی کہ ایک پوری جو ہے وہ ایک سیریل چل رہی تھی پی ٹی اے کے کیسز کی۔ ان دنوں میں بھی سپریم کورٹ میں بھی اس قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ وہاں کی وہ جو خاتون رجسٹرار ہیں جزیلہ اسلم، آئی تھنک اگر میں غلط نہ ہوا تو ان کا نام یہی ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، اور جب اس پورے معاملے کو ایف آئی اے کے ذریعے چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو نمبر ہے، جس نمبر سے یہ میسیج آ رہے ہیں، یہ افغانستان کے نمبر ہیں، وہاں سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور افغانستان میں کون ہے؟ افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان ہے، جو پاکستان میں اس دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، بلکہ ملوث نہیں ہے، وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی وہ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ اور تحریک انصاف عمران خان کے لیے، اور عمران خان تحریک انصاف کے لیے جو نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عمران خان وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے تحریک طالبان کو پشاور میں سیاسی دفتر دینے کا مطالبہ کیا، اور اپنے دور حکومت میں سیاسی دفتر دیا بھی۔ عمران خان کی جب مرکز میں حکومت آئی، عمران خان نے تحریک طالبان کو وہ ٹیبل ٹاک پہ انگیج کرنے کی کوشش کی، ان سے مذاکرات کیے، ان لوگوں کو سپیس دی گئی، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں، تحریک طالبان ہو یا کوئی بھی کالعدم تنظیم ہو جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پہ، تخریب کاری کے واقعات میں ملوث ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسی تنظیموں کے ساتھ، ایسے گروہوں کے ساتھ، ایسے جتھوں کے ساتھ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ بات کریں گے آپ کے ساتھ بندوق کی نوک پہ، یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر ہمارے ساتھ بات کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور وہ بات کریں گے اس انداز میں کہ جو ہم چاہیں گے وہ فیصلے کیے جائیں، ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیژن کیا جائے۔ ریاستیں اس طرح نہیں کرتی۔ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں نا، انہوں نے مسلح گروہوں سے ڈر کر یا خوفزدہ ہو کر فیصلے نہیں کرنے ہوتے، انہوں نے 25 کروڑ عوام کو سامنے رکھ کر ان کی حفاظت کو دیکھتے ہوئے اور ان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ عمران خان کے دور حکومت میں اوبر کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لوگوں کو نکلنے کا راستہ دیا گیا۔ کابل کے سرینا ہوٹل میں تصویریں شیئر ہوئیں کہ دیکھیں جی، یہ ہے وہ ایک کپ کی چائے اور پورا خطہ ہماری گرفت میں۔ یہ کس نے کیا تھا؟ سر عمران خان کا دور حکومت تھا۔ ابھی آپ چند دن پیچھے چلے جائیں اور یہ 8 فروری کے انتخابات جو خیبر پختونخوا میں ہوئے، اور ان انتخابات پر خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جے یو آئی ہو، وہ اے این پی ہو،
وہ آفتاب شیرپا صاحب ہوں، ان سب کا ایک موقف جو ہے وہ نا، وہ اپنا آپ کو اس میں یونٹی نظر آئے گی، ایکویلٹی نظر آئے گی۔ وہ ہے کہ جی کے پی کے میں الیکشن تو بندوق والوں کی نے اپنے وہ طاقت کے ذریعے کروایا ہے، ملیٹنٹ گروپس کی مدد کے ساتھ الیکشن مینج کیا گیا ہے۔ تو وہ کون ہے ملیٹنٹ گروپ؟ وہی ملیٹنٹ گروپ ہے جناب جو کہ کے پی کے اور کے پی کے جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں، جتھوں کی صورت میں جو ہے وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہی اڈیالہ جیل سے پکڑے جاتے ہیں، اڈیالہ جیل کے اطراف میں جو رات کو آپریشن ہوا جہاں سے 3 لوگ پکڑے گئے، ان 3 لوگوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا اور اس کے علاوہ ان سے اڈیالہ جیل کے نقشے بھی برآمد ہوئے۔ اب یہ اڈیالہ جیل کے نقشے کیوں لے کے پھر رہے تھے؟ اڈیالہ جیل میں یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اڈیالہ جیل کو یہ توڑ کر یا تباہ کر کے کون سی ایسی شخصیت ہے، ایسا قیدی ہے جس کو یہ یہاں سے چھڑوانا چاہتے تھے؟ تو آخر یہ کسی کو چھڑوانے کے لیے آئے تھے نا، یہ پوری جیل کو تباہ نہیں کرنے آئے تھے، یہ جیل کو توڑ کر یہاں سے اپنے کسی قیدی کو لے جانے آئے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر وہی ہو سکتا ہے جس نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور انہوں نے بھی اس کے لیے کیا، اور آج کل تو ماشاءاللہ بڑی محبتیں چل رہی ہیں ان کی۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا نا، یہ وہ جو ہے نا عمران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ شاید یہ ان کے لیے تھا کہ ان کو یہ یہاں سے جو ہے وہ چھڑوانا چاہتے ہیں، ان کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ اور اب انتظامیہ کی طرف سے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل کرنے کے حوالے سے غور کیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق جو تفتیش کی گئی نا لوگوں سے، اس میں ابھی تک کے مطابق تو جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے کہ ان کا جو اب تک کا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے، اسی قسم کا ہی ہے کہ یہاں سے انہوں نے لوگوں کو نکلوانا تھا، چھڑوا کے لے کے جانا تھا۔ اور دوسرا، عمران خان اور دیگر ہائی پروفائل کو جو ہے وہ سیف ہاؤسز میں شفٹ کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مختلف جیلز جو ہیں جن کے بارے میں غور کیا گیا ہے، ایک تو وہ کراچی کی آئی تھنک لانڈی جیل ہے، اس کا ہے مچ جیل کا نام ہے، اور ڈیرہ غازی خان جیل پر بھی غور کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل جو ہے اس کے حوالے سے بھی غور کیا گیا ہے۔ لیکن غور کیا گیا ہے، ابھی حتمی فیصلہ نہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان جو ہائی پروفائل یہ لوگ ہیں ان کو کہیں اور سیف ہاؤسز جو ہیں وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ، چلیں یہ آپ چھوڑیں کہ جی عمران خان کو چھڑوانے نہیں آئے تھے، لیکن اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے کہ اس حادثے کی مد میں وہاں پہ کوئی بڑا جو بندہ ہے یا اہم ترین شخصیت ہے اس کی زندگی داؤ پہ لگ جائے، تو تب کیا ہوگا سر؟ تب تو میرا خیال ہے کہ ملک میں ایک نہ رکنے والا جو ہے وہ طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ریاست اس واقعہ پر جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک فوکس کیے ہوئے ہے، چوکس ہے کہ آخر یہ سارا کچھ کیوں ہوا، اور یہ سیکیورٹی لیبس کے مد میں بھی آتا ہے۔ آخر یہ لوگ اتنی دور سے اڈیالہ تک کیسے پہنچ گئے؟ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیبس ہوا ہے تو تبھی آئے ہیں، کسی نے سہولت کاری دی ہے یہ تبھی آئے ہیں، کسی نے کوئی نہ کوئی مدد کی ہے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ پوری کی پوری جو کمانڈ ہے نا، جو چین ہے، اس کو پکڑنا پڑے گا، تب جا کے یہ سلسلہ رکے گا۔ کیونکہ اب آپ یہاں سے کسی دوسری جیل منتقل کر دیں گے تو پھر کیا وہاں تک یہ نہیں ہو جائے گا؟ تو لہٰذا سیکیورٹی کو جو ہے وہ پنچول کرنا پڑے گا، سیکیورٹی الرٹ کرنا کافی نہیں ہے۔ وہ اہلکار جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کو اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ کیونکہ جتنی دیر آپ عمران خان کو یا خطرناک قیدیوں کو جیل میں رکھیں گے تو ان کے چاہنے والے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ تو ضروری ہے کہ اگر وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو جنہوں نے پاکستان کو محفوظ بنانے کا حلف اٹھایا ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری کریں، اور ان لوگوں کو یہاں تک آنے سے بھی روکیں، بلکہ پاکستان سے ان کو ایک بار پھر نکال دیا جائے تاکہ پاکستان کی سرزمین ان سے مکمل طور پہ پاک ہو جائے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔